अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही अल बुखारी अल ईमानियात मुनाफिक की निशानियाँ, बाब 21 हदीस नंबर 31। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात कहे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। हदीस नंबर 32। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 बातें जिसमें होंगी वो तो खालिस मुनाफिक होगा, और जिसमें इनमें से कोई एक भी होगी इसमें नफाक की एक खसलत होगी, यहाँ तक कि वो उसे तर्क कर दे। जब इसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, जब अहद करे तो दगाबाजी करे, और झगड़े तो बेहुदा बकवास करे। फवायद, नफाक की 2 किस्में हैं। एक निफाक तो ईमानो अकीदे का होता है, जो कुफ्र की बदतरीन किस्म है, जिसकी निशानदेही सिर्फ वही से मुमकिन है। दूसरा अमली निफाक है, जिसे सीरत व किरदार का नफाक भी कहते हैं। हदीस का मतलब यह है कि जिस शख्स पे इलामात निफाक में से कोई एक अलामत है तो उसे समझना चाहिए कि मुझ में मुनाफिकाना खसलत है, और जिसमें ये तमाम अलामतें जमा हों वो सीरत व किरदार में खालिस मुनाफिक है। बाब नंबर 22 हदीस नंबर 33। शब कदर का क़याम जुज़्व ईमान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान का तकाजा समझकर सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम करेगा, इसके साबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बाब नंबर 23 हदीस नंबर 34। जिहाद ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से ही रवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस शख्स के लिए जिम्मेदारी लेता है जो इसकी राह में जिहाद के लिए निकले। उसे घर से सिर्फ इस बात ने निकाला कि वो मुझ अल्लाह पर ईमान रखता है और मेरे रसूलों की तस्दीक करता है, तो मैं इसे इस सवाब या माले गनीमत के साथ वापस करूंगा जो इसने जिहाद में पाया है, या उसे शहीद बनाकर जन्नत में दाखिल करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर दुश्वार ना समझता तो कभी भी छोटे से छोटे लश्कर के पीछे ना बैठ रहता, और मेरी ये आरजू है कि अल्लाह की राह में मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर मारा जाऊं। बाब 24 हदीस नंबर 35। रमजान में तरावी पढ़ना भी ईमान से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से ही रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान में ईमानदार होकर हसूल सवाब के लिए रात के वक्त क़याम करेगा तो इसके साबका गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। फवायद, गुनाहों की माफी में हकूकुल इबाद शामिल नहीं है, क्योंकि इस बात पर उम्मत का इत्तफाक है कि ऐसे हकूक हकदारों की रजामंदी से ही साकत हो सकते हैं। क़यामत के दिन हकदारों की बुराइयां लेकर और अपनी नेकियां देकर इनकी तलाफी मुमकिन है, अला ये कि अल्लाह इनको अपनी तरफ से सवाब देकर राजी कर दे। बाब 25 हदीस नंबर 36। सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखना ईमान का हिस्सा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से ही रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ईमान के पेश नज़र हसूल सवाब के लिए माह रमजान के रोजे रखेगा, इसके तमाम गुज़श्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे। बाब 26 हदीस नंबर 37। दीन आसान है। हज़रत अबू हुरैरा
رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا آسان دین ملا ہے۔ صبح دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ فوائد: مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو راحت و سکون کے اوقات میں نہایت نشاط سے فریضہ عبادت ادا کرنا چاہیے، تاکہ اس کا عمل مستقل بنیادوں پر قائم رہے، کیونکہ تھوڑا سا عمل استقلال و ثبات سے کرنا اس عمل کثیر سے کہیں برکر ہے جس میں انقطاع آ جائے۔ باب نمبر 27، حدیث نمبر 38۔ نماز بھی ایمان کا جز ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننہال جو انصار سے تھے ان کے ہاں اترے، اور مدینہ میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، البتہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبہ کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اس حالت میں کعبہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب نصارہ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ فوائد: اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ طویل قبلہ سے پہلے جو لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے متعلق ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان یعنی تمہاری نمازیں ضائع کر دے۔ آیت کریمہ میں نماز کی تعبیر ایمان سے کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز جو ایک عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس میں کمی و بیشی ممکن ہے۔ باب نمبر 28، حدیث نمبر 39۔ آدمی کے اسلام کی خوبی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام پر اچھی طرح عمل پیرا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل از اسلام ارتکاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر معاوضہ شروع ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنے سے 700 گنا تک، اور برائی کا بدلہ تو برائی کے موافق ہی دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ فوائد: دار قطنی کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کو شمار کرے گا جو اس نے اسلام سے پہلے کی تھی۔ معلوم ہوا کہ کافر اگر مسلمان ہو جائے تو زمانہ کفر کی نیکیوں کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ باب نمبر 29، حدیث نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے، وہاں ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جا، تم اپنے ذمے صرف وہی کام رکھو جو ہمیشہ کر سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کے کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ فوائد: میانہ روی کے ساتھ نیک عمل پر دوام رہنا چاہیے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کرتے وقت بہت سختی اٹھانا ایک مکروہ عمل ہے۔ حدیث نمبر 41۔ ایمان کی کمی و بیشی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھلائی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ فوائد: سورج کی شعاؤں میں سوئی کی نوک کے برابر بے شمار ذرات اٹھتے نظر آتے ہیں۔ 4 ذرے ایک رائے کے دانے کے برابر ہوتے ہیں اور 100 ذرات ایک جو کے دانے کے برابر ہوتے ہیں۔ حدیث کا یہ اسلوب ایمان کی کمی و بیشی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض بدعمل موحدین جہنم میں داخل ہوں گے۔ نیز اس بات کا بھی پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ حدیث نمبر 42۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، یہ آیت، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنا احسان بھی تم پر تمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرت عمر نے کہا، ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ فوائد: آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس کے نزول سے پہلے دین ایمان پورا نہیں تھا بلکہ ناقص تھا، لہٰذا اس میں کمی و بیشی ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملا ہوں، تمام کا یہی موقف تھا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے اور یہ کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔